सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, इस वक्त सियासी मामलात हैं, इतने गर्म हो रहे हैं, मौसम में दर्जा हरारत कमी, लेकिन सियासी दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है। एक जलसा, उस पर मुकदमात, दूसरा जलसा, उस पर मुकदमात, तीसरे जलसे की तैयारियां हो रही हैं, लेकिन तीसरे जलसे को लेकर भी अब बहुत सी चहमगोइयां हो रही हैं। जिस किस्म के बयानात मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडर्स के मुख्तलिफ हो रहे हैं, लोगों में ये भी अब तासुर हो रहा है कि क्या पूरी PDM एक ही नुक्ते पर मौजूद है या अपने अपने स्टांस को लेकर चल रही हैं। मामला है कि हुकूमत का खात्मा, लेकिन तरीक़ाकार मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं। अगला जलसा कोयटा में हो रहा है। जमीयत उलमा इस्लाम फेस जलसे को ऐड कर रही है, लेकिन ये एक बड़े जलसे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी नहीं होंगे। वो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन की कैंपेन के लिए इस वक्त गिलगित में मौजूद होंगे। मामला ये है कि उससे पहले जब नून लीग ने जलसा किया गुजरांवाला में, तो मियां नवाज शरीफ साहब का खिताब हुआ। कराची में जलसा हुआ, मियां नवाज शरीफ साहब का खिताब नहीं किया गया। वजह यह बताई गई है कि जरदारी साहब या बिलावल भुट्टो साहब नहीं चाहते थे कि ये खिताब हो, और मौलाना फजलुर रहमान की कोशिश के बावजूद उनका खिताब नहीं हुआ। बहरहाल मेज़बान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, फैसला उसका था, ये नहीं हुआ। अब कोयटा में जो जलसा हो रहा है उसमें चीज़ें मुख्तलिफ हो रही हैं, लेकिन इस सारे अमर के अंदर मुकदमात की, जैसे हमने इब्तिदा में बात की है, मुकदमा लाहौर और गुजरांवाला में दर्ज कर दिया गया अपोजिशन पर साउंड एक्ट और कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी से मुतालिक। कराची में मुकदमा हो गया कैप्टन रिटायर्ड सफदर पर बागे जना में, जना ग्राउंड में जो जलसा हुआ, तो मज़ार कायद पर जो कुछ हुआ उसके तनाजुर में उनकी गिरफ्तारी भी 12 घंटों में होगी और उनकी जमानत भी 12 घंटों के अंदर होगी। आज वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि जो कुछ किया गया है इस मुकदमे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं थी, लेकिन उन्होंने इस बात की मजम्मत भी की कि ये नहीं होना चाहिए था। आज वज़ीर आला मुराद अली शाह कहीं ना कहीं खुलकर, जो खेलने के वो आदी हैं, खुलकर नहीं खेल पा रहे थे, डिफेंसिव होकर बात कर रहे थे। एक तरफ ये कह रहे थे कि ये नामुनासिब एक्ट था, दूसरी तरफ कहा गया कि ये मुकदमा नहीं होना चाहिए था। होना क्या चाहिए था, या वज़ीर आला मुराद अली शाह अगर उनसे किसी सहाफ़ी ने कुछ सवाल पूछा तो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसके बारे में हमने कल भी बात की कि शायद वो, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो या पाकिस्तान मुस्लिम नून की, बहुत ज़्यादा सवाल वही होते हैं जो उनकी मर्ज़ी के होते हैं। इस बात पे मैं तमाम अपने जो रिपोर्टर्स हैं उनके साथ बसद एहतराम कि शायद सवालात जहाँ होने चाहिए वहाँ नहीं थे, ना ही पीपल्स पार्टी से, ना PTI से, ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। ये भी बात करेंगे क्योंकि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नज़ीर लगारी साहब, एडिटर इन चीफ बोल हैं, एक लंबे अरसे से सहाफ़त का तजुर्बा रखते हैं, क्या चीज़ किस तरफ कैसे होनी चाहिए बहुत बेहतर तौर पर जान रहे हैं, सियासी तहरीकों से लेकर मामलात तक भी जाना। हम आज इस पर भी ज़िमनन ज़रूर बात करेंगे लगारी साहब से भी कि ये मामलात क्या होते हैं। शौकत बसरा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान पंजाब हुकूमत। बहुत शुक्रिया बसरा साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो बसरा साहब आपसे आगाज़ कर लेते हैं, ये जलसे कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इतनी बौखला जाती है कि मुकदमात का सहारा अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जलसे करती आई है। साउंड एक्ट की खिलाफ वर्जियों के मुकदमे आप कर रहे हैं, कोरोना SOPs के मुकदमे आप कर रहे हैं। ये दो जलसों पे इतने मुकदमात, इधर कैप्टन सफदर साहब की गिरफ्तारी वो भी आपके ज़िम्मे लगाई जा रही कि वफाकी हुकूमत का उसमें हाथ है। ये क्या दो जलसों से आप डर गए हैं? अपोजिशन का काम है जलसे करेंगे, वो बोलेंगे, वो बात करेंगे, वो अपनी बात करेंगे, वो आवाम की बात करेंगे, आपके मुखालिफ होंगे। तो सर ये दो जलसों का ये हाल है, अगर ये 8 जलसे हो गए तो फिर इसका मतलब है 80 मुकदमात इन पर दर्ज कर लेंगे आप। मुदस्सर, जलसा, जुलूस, धरना, लॉन्ग मार्च, ये इनका आइनी सियासी जमहूरी हक है, इसमें तो कतई दो राय नहीं है। और ख़ुद तहरीक इंसाफ के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पाकिस्तान की तारीख़ में शायद शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद सबसे बड़े जलसे किए हैं। 126 दिन का धरना दिया है, वहाँ पर भी मुकदमात हुए जब इन्होंने रेड लाइन क्रॉस की। बात इशू ये नहीं है, इशू ये है कि क्या कोरोना के मुकदमात या साउंड एक्ट के मुकदमात या किसी भी कानून की खिलाफ वर्जी, क्या वो गरीबों के लिए मुकदमात रह गए? क्या उनके लिए हैं जिनका बेचारों का कोई आगे पीछे नहीं है? क्या ये साइकिल चोरी और उन्हीं में से आज जेलें भरी पड़ी हैं? ये जो अरबपति हैं, खरबपति हैं, जो अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं,
کیا ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے؟ بات یہ نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت پریشان ہے. دیکھیں جو ان کا رویہ ہے اس وقت، جو یہ رویہ کر رہے ہیں ہم تو اس کو فالو کر رہے ہیں، ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. کوئی گرفتاری نہیں ہے، کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ڈالی جا رہی. یہی ہوتا ہے نا کہ پکڑ دکڑ ہوتی ہے، لوگوں کو اندر ڈالا جاتا ہے. نو، ان کو کہا جی آپ اپنا شوق پورا کریں، لیکن جہاں پہ وائلیشن ہوگی، یہ حکومت کا فرض ہے امن و امان کی صورتحال کو قائم رکھنا، جان و مال کا تحفظ، یہ حکومت کا کام ہے. باقی رہی بکھلاہٹ تو ان کی ہے، جن کے اندر اس وقت مودی کی روح آ چکی ہے. ان کا آپ گفتگو کا انداز دیکھیں. اب ہم صرف کل کی بات کو لے لیتے ہیں. وہاں پر جو کچھ ہوا، ایک مقدمہ درج ہوتا ہے، مقدمہ درج ہونے کے بعد گرفتاری ہوتی ہے، ضمانت ہو جاتی ہے. اچھا، جو مقدمہ درج کرایا گیا موقف کیا ہے؟ مقدمہ درج کرایا گیا، گرفتاری ہوئی، وہ کی وفاقی حکومت نے، اور پھر انہوں نے جو ہمارے ریاستی اداروں کو ٹارگٹ کرنے کا کام شروع کیا ہوا ہے، جو آج CIA راہ مساعد نہیں کر پا رہا، یہ شاید اس ایجنڈے پہ عمل کر رہے ہیں. وہاں پر کہا جی رینجرز نے گرفتار کیا ہے، مریم بی بی کہتی ہیں پولیس نے گرفتار کیا ہے. اچھا، یہ ایک بحث الگ ہے. ضمانت ہو گئی، کیا ضمانت بھی وفاق نے کروائی یا سندھ حکومت نے کروائی؟ بات یہ نہیں ہے مدثر، بات بڑی سیدھی سی ہے. ان لوگوں نے اس وقت، چونکہ ان کو نہ ڈیل ملی نہ محمد زبیر کا کام آیا، وہاں پر کہا گیا جائیں، جا کر عدالتوں میں جائیں آپ پارلیمنٹ میں جائیں. اب ان کا جو نذیر لغاری صاحب ہمارے بڑے ہیں، وہ جو بات کریں گے ہم اس کو فالو کریں گے. یہ پورے 5 سال دھرنا دیں، 5 سال جلسے جلوس کریں. کیا جلسے جلوسوں سے ماضی میں کبھی حکومتیں گئیں؟ نہیں گئیں. بات صرف اتنی سی ہے. میں آپ کو خبر بھی بریک کر دیتا ہوں. جی، سندھ میں جو کچھ ہوا، کیا جو میاں نواز شریف کی تقریر بھی تحریک انصاف نے اور اداروں نے رکوائی ہے؟ اس کا جواب دے دیں. تیسری بات میرے بھائی، یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ نہیں ہے. آج میں بھی پیپلز پارٹی میں رہا ہوں. یہ سارا کچھ خود زرداری صاحب کے اور مراد علی شاہ صاحب کے کہنے پہ ہوا. مقدمہ درج ہونے سے لے کر گرفتاری ہونے تک ہر چیز. اب یہ صرف آئی واش کر رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں دیکھیں گے. زرداری صاحب آج کل بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو 100 سال کی زندگی دے. یہ جب پتلی گلی سے جب باہر چلے جائیں گے، چونکہ طبیعت خراب ہے، وہاں پہ علاج بھی کروانا ہے جیسے میاں صاحب چلے گئے تھے، اس کے بعد یہ پیپلز پارٹی میں یقین سے کہہ سکتا ہوں، اور اس کے بعد مولانا صاحب کھسکیں گے، اس PDM کا، اس تحریک کا حصہ نہیں رہے گی. صحیح. کیونکہ جتنے لوگ ہیں ان کا پرابلم کیا ہے؟ پرابلم ہے گولے والا، پاپڑ والا، چینی والا، آپ کا جو بھی ٹیٹیز والے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہمارے لیے وقت بہت کم ہے. اس لیے میرے بھائی، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ صرف آل اولاد مال بچانے کے لیے ہو رہا ہے. چلیں اب یہ آل اولاد مال بچانے والی جو جلسے ہیں وہ کتنا لمبا رہتا ہے؟ آپ کہتے ہیں لغاری صاحب بڑے ہیں، جو کہیں گے وہ کر لیں گے. لغاری صاحب تو بڑے لمبے عرصے سے کہہ رہے ہیں یہ مہنگائی کا خاتمہ ہو جانا چاہیے، بے روزگاری کا حل نکلنا چاہیے. جو وعدے منشور میں تھے، جو نعرے جلسوں میں تھے، انتخابات میں تھے پاکستان تحریک انصاف کے، وہ ہونے چاہیے. 2 سال 3 ماہ میں وہ نہیں ہو پائے. لغاری صاحب تو بار بار کہتے ہیں، لغاری صاحب کا کہا مان لیا کیجئے، آپ بھی حکومت بھی. لغاری صاحب ہم اس پہ بات کرتے ہیں، میں آتا ہوں سر، اس پہ بات کرتے ہیں. سر ایک فکرہ جی دیکھیں، صرف ایک فکرہ. ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے. لیکن کیا مدثر آپ نے دل پر ہاتھ رکھ کے آپ بھی کہیں اور لغاری صاحب بھی کہیں، کیا وہ پارٹی یا وہ لیڈر جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی اقتدار بھی نہیں آیا، آتے راتوں رات ان کی وقت میں مہنگائی ہو گئی، بے روزگاری ہو گئی؟ ہم کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم اس پہ بسرا صاحب اس پہ کنٹرول پہ بات کرتے ہیں، اس کے کنٹرول پہ بھی بات کرتے ہیں، اس کی وجوہات پہ بھی بات کرتے ہیں. اس کے پہلے ہم PDM کے معاملے کے حوالے سے کچھ لغاری صاحب کی بھی رائے. لغاری صاحب آپ نے بات سنی کہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ شیرازہ بکھرتا ہوا نظر آئے گا. ایک معاملہ میرے لیے بڑا حیران کن تھا، میاں نواز شریف صاحب کی تقریر. آپ بھی تھے، ہم بھی تھے، ہم نے سنی اس وقت میاں نواز شریف صاحب نے جو تقریر گجرانوالہ میں کی. اس کے بعد بلاول صاحب نے اس طرح سے اداروں کے سربراہان کے نام کے حوالے سے باقاعدہ اپنے رد عمل دیا. پارٹی کے سربراہ وہ دے سکتے تو انہوں نے اپنا رد عمل دیا. آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے کچھ دیر پہلے وہ بھی ان کے الفاظ کے اداروں کی اعلیٰ شخصیات کا نام لینے کی نوبت نہیں آنی چاہیے تھی. اب ایک طرف کھلا کے بات میاں نواز شریف صاحب یا مریم نواز صاحبہ کر رہے ہیں، دوسری جانب بلاول صاحب کا ایک اپنا طرز سیاست، ایک اپنا طریقہ ہے، وہ اس طرح بات کر رہے ہیں. اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آج 2 جلسوں کے بعد انہوں نے بھی آج یہ بات کر لی. پہلے وہ بھی باقاعدہ طور پہ ہٹ کر رہے تھے.
یہ اندر ہی اندر الگ الگ والے ہونے والے معاملات کیوں ہو رہے ہیں؟ پھر کل ایک سوال، کل جب پی ڈی ایم کی قیادت بیٹھی ہوئی پریس کانفرنس کر رہی تھی، بہت زیادہ کمی محسوس ہو رہی تھی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب میزبان ہیں اور وہ اس پریس کانفرنس میں نہیں جس میں کیپٹن ڈاکٹر صفدر کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی. یہ کوئی فاصلے ہونے لگ گئے ہیں؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ محترمہ مریم نواز نے اور حضرت مولانا فضل الرحمان نے اپنی گفتگو میں یہ باتیں کی تھیں کہ ان کی آصف علی زرداری صاحب سے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب سے گفتگو ہوئی ہے جی، اور وہ دونوں اس گفتگو سے مطمئن تھے اور یہ بظاہر نہیں لگ رہا تھا، سچ مچ مطمئن تھے، لاجیکل مطمئن تھے. اور اب مجھے یہ حق نہیں ہے کہ اگر وہ مطمئن ہیں تو میں ان کے بارے میں سوال اٹھاؤں کہ آپ لوگ جھگڑا کر کے مطمئن ہیں یا جھگڑا کیے بغیر مطمئن ہیں. یہ تو ایک پہلی بات ہے. اصل بات تو وہاں سے پیدا ہوئی جب کیپٹن صفدر کو گرفتار کیا گیا. کیپٹن صفدر کی گرفتاری کوئی لگا صاحب یہاں میں جو آپ تھوڑا سا میں اپنے کلیئرٹی کے لیے، اس کا مطلب ہے میاں نواز شریف صاحب کا جو سٹانس ہے اس سے متفق ہیں بلاول صاحب یا زرداری صاحب؟ نہیں، میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں اس طرف جا ہی نہیں رہا ہوں. میں اس پر اپنا موقف ٹویٹر پر دے چکا ہوں. بہت واضح بات میں نے کی ہے کہ اگر میاں نواز شریف کوئی راستہ ڈھونڈ رہے ہیں یا حقیقی جمہوریت چاہتے ہیں تو اپنی بات واضح کریں. انقلاب چاہتے ہیں تو بتائیں کون سا انقلاب چاہتے ہیں. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دو شخصیات، دو افسران یا دو جو آرمی کے اہم افسران ہیں، اگر وہ پورا نظام وہی ہیں تو پھر ان کی بھول ہے. وہ پورا نظام دو افسران نہیں ہوا کرتے ہیں. پورا نظام ایک بہت بڑی چیز ہوا کرتا ہے اور اس کا ایک پورے کا پورا سماجی ڈھانچہ ہوتا ہے اور ایک پورے کا پورا اس کا سسٹم ہوتا ہے اور سسٹم زمین کی جڑوں کے اندر ہوتا ہے اور اوپر پوری سوسائٹی میں پھیلا ہوا ہوتا ہے. اس کو اگر آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں اور کہنا چاہتے ہیں کہ ہم یہ سسٹم نہیں چاہتے ہیں تو اس طرح سے وہ آئیں سامنے اور آ کر کہیں کہ ہم اس پورے کے پورے سسٹم کو لپیٹ کر کوئی نیا سسٹم لانا چاہتے ہیں. وہ بھی بتا دیں کہ ان کے پاس نئے سسٹم کا کنسپٹ کیا ہے. تو میں نے یہ کلیئر کیا ہے اس بات پر. میں نے ان کے نام لینے کے معاملے پر اپنی پوزیشن، میری خیر پوزیشن تک کا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. میں اپنے جو پوائنٹ آف ویو وہ میں واضح کر چکا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اور افسران کے نام نہیں لینے چاہیے تھے. اصل چیز تو سسٹم ہے جس طرح سے چل رہا ہے اور اس سسٹم میں، اس ڈھانچے میں میاں صاحب بھی رہے ہیں اور اس سسٹم اور اس ڈھانچے میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی بھی رہی ہے اور اسی سسٹم اور اسی ڈھانچے میں جو ہے وہ عمران خان بھی حکومت کر رہے ہیں. اچھا، اب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ جناب پیپلز پارٹی کی حکومت میں میاں نواز شریف کے داماد وہ کیسے گرفتار ہو گئے تو دال میں کچھ کالا ہے. تو میاں نواز شریف تو خود اپنے دور میں جب وزیر اعظم تھے، چیف ایگزیکٹو آف دا اسٹیٹ تھے، تو اپنے ہی دور میں وہ اس منصب سے بھی ہٹ گئے تھے اور ان کو باقاعدہ ہٹا بھی دیا گیا تھا، نااہل قرار دے دیا گیا تھا. تو آئین میں جو طریقہ کار درج ہے اس کے اندر یہ سب کچھ نہیں ہے. دیکھیں، اگر کوئی بات آئین میں درج نہیں ہے تو بڑی عجیب صورتحال ہوتی ہے. اس پر میں الگ سے بات کروں گا، کبھی بھی بات کرنا ہوئی تو میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں. اور یہاں پر بھی جو کچھ ہوا ہے کچھ چھپی ہوئی بات تو نہیں تھی نا کہ پی ٹی آئی کے رکن صوبائی اسمبلی وہ گئے اور انہوں نے تھانے کا رات بھر گھیراؤ کیے رکھا اور انہوں نے کہا کہ مقدمہ درج کیا جائے کیپٹن صفدر کے خلاف اور ان کے بھانجے مدعی بنے اس کیس کے. اور پھر جس طرح سے دوسرا ورژن آیا ہے کہ پولیس نے پہلے ایک ٹویٹ کیا، پھر اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کیا، واپس لیا، پھر دوبارہ وہ ٹویٹ کیا ہے. تو یہ جو آنیاں جانیاں تھیں پولیس کی وہ بھی سامنے ہیں. اور جو سوال اٹھایا ہے کہ چلیں بھی صفدر تو ضمانت پر آ گئے، اب ان کی ضمانت کون دے گا جو آئی جی صاحب ہیں. تو یہ صورتحال ہے. سسٹم میں ایسا نہیں ہے کہ سویلین اتنے طاقتور ہیں، اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ وہ اپنی بات منوا سکیں. میں ایک اور بات عرض کرنا چاہتا تھا. بسرا صاحب میرے بالکل چھوٹے بھائی کی طرح ہیں اور میں بہت انہیں عزیز سمجھتا ہوں. شاید اس وقت وہ پیدا نہ ہوئے ہوں گے. میں آج سے کوئی 50 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. مزار قائد کے سامنے جناب ذوالفقار علی بھٹو نے خطاب کیا تھا اور الیکشن ہو چکے تھے اور بنگال میں آپریشن ہو رہا تھا.
وہ تقریر آج بھی دوبارہ پڑھنے کے قابل ہے، اب دوبارہ پڑھنی چاہیے، جو 11 ستمبر کو ہوا تھا، مزار قید پر ہوا تھا اور خطاب ہوا تھا، اور انہوں نے کہا تھا اور سسٹم سے یہ کہا تھا کہ تم توڑنے جا رہے ہو، تم ملک کو تباہ کرنے جا رہے ہو، تم ایک غلط کھیل کھیل رہے ہو، تم عوام کے مینڈیٹ کو نہیں مان رہے ہو، تم آئینی دائرہ کار متعین نہیں کر پا رہے ہو، تم اس ملک کو بے آئین رکھنا چاہتے ہو، تم اس کو ملک کو اپنی مرضی سے چلانا چاہتے ہو، یہ سارا کچھ جو اس طرح سے نہیں ہو سکے گا، یہ ملک کے مستقبل سے، ملک کے حال سے اور ملک کی بنیادوں سے کھیل رہے ہو، ایسا نہ کرو۔ اور ان کی بات پر اگلے دن جو ہے وہ پوری جو دوسری پارٹیاں تھیں اور جو خاص طور پر حکومت کے ہمنوا پارٹیاں تھیں، اور وہ کہہ رہی تھیں کہ کیا باتیں کر رہے ہیں، ملک کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، غداری کی باتیں ہو رہی ہیں، ایسی باتیں نہیں کرنا چاہیے، پاکستان کے لوگوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں، اور یہ پاکستان وقت ویسا ہی 50 سال پہلے کا آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بات نواز شریف صاحب کر رہے ہیں اب یہ ویسا ہی کچھ ہے؟ نہیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کم از کم اپنے تجربے کی بنیاد پر، اور میں اپنی عمر کے لحاظ سے یہ بات کرتا ہوں کہ پاکستان بہت خطرناک حالات سے گزر چکا ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ آئینی دائرہ کار کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ عمران خان وزیر اعظم ہیں، ان کو بطور وزیر اعظم تمام معاملات پر مکمل غیر مشروط اختیار ہونا چاہیے، اور وزیر اعظم جس طرح سے بھی اپنے آئینی دائرہ کار میں رہتے ہوئے اختیار کا استعمال کرتے ہیں انہیں اور ابھی یہ بسرا صاحب کہیں گے نہیں وہ آئین کے مطابق سب چیزوں کے اختیار رکھتے ہیں، تو اگر وہ یہ کہتے ہیں تو ان کی اپنی مرضی ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ دائرہ کار متعین ہے، سیکورٹی اداروں کا اپنا دائرہ کار ہے، عدالت کا اپنا دائرہ کار ہے، پارلیمنٹ کا اپنا دائرہ کار ہے، اور اس طرح سے اتنا صوبائی حکومت کو، صوبائی حکومت کے چیف ایگزیکٹو کو، صرف ایک جملہ کہہ دیں، صوبائی حکومت کو، صوبائی حکومت کے چیف ایگزیکٹو کو امپریس کرنے کی جو کوشش کی گئی ہے، اس طرح کی کوششوں سے اللہ حاصل ہوں گی، اور اس سے آپ لوگوں کو مطمئن نہیں کر سکیں گے، یہ ٹوٹل غلط ہوا ہے۔ آئینی اختیار جو ہے جن کا ہے وہ ویسا ہونا چاہیے، ریاست میں شاید یہ ہو نہیں پا رہا ہے، یہ نذیر لغاری صاحب کا خیال ہے؟ بسر صاحب دیکھیں، میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ نذیر لغاری صاحب سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، ہمارے بڑے ہیں۔ اچھا، میں ایک مدثر 2-3 چیزیں، بالکل آئین بہت کلیئر ہے کہ آپ نے آئینی طور پر کیا کیا اداروں کی لیمیٹیشنز ہیں۔ بات چلی تھی، چلے ہم ماضی کو چھوڑتے ہیں، ابھی یہ جو واقعہ ہوا ہے کراچی والا، انڈاؤٹڈلی کراچی میں مزار قائد پہ لوگوں کی حاضری ہوتی رہی، وہاں پر جس انداز میں ایک ریڈ لائن ہے نا، وہاں پر آپ نے اب دیکھیں ذرا کہ وہاں پر ان کے کارکن خود کیپٹن صفدر اس کے اندر چلے گئے جنگلے کے اندر، اور وہاں جا کے نعرے بازی ہو رہی ہے۔ یہ تو آج تک میں نے کم از کم میں نے تو اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، اگر نذیر لغاری صاحب نے یہ دیکھا ہو کہ ایک قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار کی ایک حرمت ہے، وہاں پر اگر آپ اندر جا کر جنگلہ پلان کر وہاں پر نعرے بازی شروع، اچھا ایک میں کہتا ہوں کہ کچھ لوگوں کی نظر میں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اچھا ایف آئی آر درج ہو گئی۔ آج میں سید مراد علی شاہ صاحب کی پریس کانفرنس سن رہا تھا، انہوں نے کہا باقاعدہ فکرہ نکالیے آپ، انہوں نے کہا جو پولیس نے کیا قانون کے مطابق کیا۔ اب مجھے بتائیے کہ اگر پولیس نے قانون کے مطابق کیا اور پراسیکیوشن جو وہاں پر ایڈیشنل پراسیکیوٹر پیش، بسر صاحب سے دوبارہ سے رابطہ کرتے ہیں، ہم بریک کی جانب جا رہے ہیں۔ یہ تو میں نے اپنے ابتدائیے میں کہا کہ خود آج کنفیوژن سے بھری ہوئی ان کی پریس کانفرنس تھی کہ پولیس نے جو کیا وہ قانون کے مطابق تھا، لیکن یہ ہونا نہیں چاہیے تھا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ خود کیا کہنا چاہ رہے تھے مراد علی شاہ صاحب، آج ان کے لیے بھی ایک امتحان تھا، اور میرا ابتدا میں یہ کہنا تھا کہ بہت سے سوال ان سے رپورٹرز ہمارے دوست کر سکتے تھے، میرے بہت سارے سینئرز رپورٹرز ہیں وہاں پر دوست موجود تھے، لیکن انہوں نے وہ سوال نہیں کیے، سوال انہیں کرنے چاہیے تھے۔ ہم سوال یہاں پہ کر رہے ہیں اپنے مہمانوں کے ساتھ، ہمیں بریک لینا، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پھر مزید بات کرتے ہیں۔ بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف سیاسی جلسے چل رہے ہیں، سیاسی گہما گہمی ہے، اور دوسری جانب اس وقت جو 2-3 دن سے رپورٹ آ رہی ہیں وہ پاکستان میں کرونا کیسز تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، 140% اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پچھلے 2 مہینوں میں پاکستان میں کامیابیاں حاصل ہوئیں تمام حکومتوں، صوبائی ہوں، وفاقی حکومتوں، اداروں کی جانب سے، لیکن اب ان پر خدا نخواستہ
پانی نہ پھر جائے۔ اس صورتحال میں اس وقت جو تمام تر انڈیکیشنز ہے وہ اس جانب اشارہ کر رہے ہیں، لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہو رہا ہے کہ سیاسی گہما گہمیاں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ وزیر اعظم نے بھی ایک باقاعدہ طور پر یوتھ کے ساتھ جب بات کی، وہ بھی ایس او پیز کی خلاف ورزی نظر آ رہی تھی۔ جیسے سیاسی جلسے ہو رہے ہیں وہ بھی ایس او پیز کی خلاف ورزی نظر آ رہی ہے۔ تو اس اثناء میں جہاں ہم دیکھ رہے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت سب سے زیادہ بات کر رہی تھی کرونا کیسز کے حوالے سے، اب شاید وہ بھی خاموش ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اس لیے بات کر رہی ہے شاید اسی بہانے کوئی رک جائیں، جلوس رک جائیں، تحریکوں میں جان تھوڑی کم ہو جائے۔ تو اب معاملہ اس سے آگے نکل چکا ہے۔ لغاری صاحب، میں آپ سے پہلے بات کروں، یہ اب کرونا ختم ہو گیا ہے، اب سیاسی لوگ تو بڑی بات کر رہے تھے، اپوزیشن بات کرتی تھی جی وفاقی حکومت کچھ نہیں کر رہی ہے، سارا کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کو دیا جا رہا تھا کہ وہ بہترین کام کر رہی ہے۔ اب کرونا جو ہے وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ مراد علی شاہ صاحب اس طرح ہاتھ جوڑ رہے تھے کہ خدا کے لیے اپنے گھروں میں بیٹھیں، اب پورے سندھ سے لوگوں کو لا کر ایک جلسہ بہترین طریقے سے کیا جا رہا ہے، کراچی سے لے کر کشمور تک اور ڈیرکی اور گھوٹکی تک لوگ وہاں پر موجود ہوں، تو سر اب سیاست کی نظر ہو گیا کرونا؟ میرے خیال میں وہ کل جلسہ پرسوں ہو گیا ہے، اور اب مراد علی شاہ پھر سے ہاتھ جوڑیں گے کہ گھروں پر رہیں جی، اب کوئی گھروں سے باہر نہ نکلیں اور وہ کریں، اپنا احتیاط کریں، کرونا کا خیال کریں۔ تو اب ان کے لیے موقع ہوگا، کیونکہ جلسے کے بوجھ سے تو نکل گئے، باقی اب رہ گیا ہے صفدر والا معاملہ، اس کو بھی نمٹا لیا جائے گا۔ یہ ایک دو دن بحثیں ہوتی رہیں گی، اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ ماضی ہو جائے گا۔ اب تو سب کی نظریں ہوں گی 25 اکتوبر والے جلسے کے بارے میں، جی وہاں کیا ہوتا ہے اور وہاں کس طرح کی بات چیت ہوتی ہے، اور وہاں کے جلسے میں تو ظاہر ہے بلاول بھٹو زرداری نہیں جا رہے ہیں۔ صاحب ایک چیز ہے کہ وہ جو اتنا زیادہ ٹائٹ تھا گجرانوالہ کا جلسہ، اس میں تھوڑی آپ کو لگتا ہے کہ بیانات میں، تقاریر میں نرمی آتی جا رہی ہے، اداروں کے حوالے سے میں خاص طور پر بات کروں۔ عمران خان صاحب اور حکومت کے خلاف تو ان کی پوری چڑھائی ہے۔ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اصل بیانیہ یہ ہے اور ہونا چاہیے، اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو تقویت ہوگی کہ تمام ادارے اپنے اپنے دائرے میں کام کریں، تمام سروسز اپنے اپنے دائرے میں کام کریں۔ یہ ہمارا آئین کے احترام کا موقف ہے، اور اس پر کوئی اور بات نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں مطلب اس کو یہی سمجھنا چاہیے کہ آئین کا احترام لازم ہے۔ آئین ہمارا ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے، اس اسٹیٹ کا ایک عمرانی معاہدہ ہے جو ہماری۔ لغاری صاحب، یہ اس پہ تو بہت کلیئرلی پی ایم اے کاکول کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں آرمی چیف نے کہا کہ فوج اپنے آئین کے تحت جو ان کی ذمہ داریاں اس کے تحت وہ حکومت کے لیے کام کرتی رہے گی، کیونکہ حکومت کا ماتحت ادارہ ہے، وہ بھی ایک ادارہ ہے جیسے باقی ادارے نیب ہے یا ایف آئی اے ہے یا باقی ادارے ہیں، اس اداروں کے تحت ہی کام کرتے ہیں۔ اچھا، میں تھوڑا سا یہ بات کر لیں کرونا کیسز کے حوالے سے، بڑی خطرناک سچویشن کراچی کے کیسز ہوں یا دیگر صوبوں کے حوالے سے بھی، یہ ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب نے میں جوائن کر لیا، ان سے تھوڑی سی بات کریں، پھر آگے ہم اپنے موضوع کو جاری رکھیں گے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، یہ دوبارہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں دوسری لہر کا آغاز ہے کہ اتنی تیزی کے ساتھ اب یہ کیسز آ رہے ہیں، اور اموات جو ہم دیکھ رہے تھے کہ بڑی کم ہو گئی ہیں، اس میں بھی اب قدرے اضافہ ہو گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا مدثر۔ بات ساری یہ ہے کہ یہ جو لہر ہے یہ آلریڈی شروع ہو چکی ہے۔ یہ تو میں نے 2 ہفتے پہلے بھی بول دیا تھا کہ یہ آلموسٹ شروع ہو چکی ہے، اس میں کمی بیشی ہوتی رہے گی، لیکن اب گریجولی آپ دیکھیں تو یہ 600 700 اور پھر اموات بھی آج لاسٹ جو 24 ہے وہ 14 لوگ ہے، وہ 14 لوگ ہیں۔ تو یقیناً یہ تمام جو ہمارے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ دنیا میں جو دوسری لہر آ رہی ہے وہ اسی وجہ سے آ رہی ہے کہ لوگ جو ہے ایس او پیز کو فالو نہیں کر رہے ہیں، روٹین کے کام شروع ہو گئے ہیں۔ پاکستان میں خاص کر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ ہاتھ ملا رہے ہیں، گلے مل رہے ہیں، کوئی سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال نہیں رکھا جا رہا ہے، اور خاص کر یہ دیکھا گیا ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ اپ کنٹری یا ناردرن ایریاز میں گئے ہیں، وہاں سے اپنی چھٹیاں گزار کے بچوں کے ساتھ واپس آئے ہیں، ان میں کرونا کے کیسز زیادہ ہوتے ہیں، تو ان میں پتہ چلتا ہے، پھر وہ آ کے اپنے اپنے شہروں میں جو ہے وہ گریجولی کر رہے ہیں، اس کو پھیلا رہے ہیں۔ پرابلم ایک یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ کیسز، نمبر آف کیسز اتنے زیادہ نہیں ہیں کہ جس میں تشویش ہو سکے، یا اتنے نہیں ہے کہ جس پہ ہاسپٹل کے اوپر سکے۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ جب سے کرونا
हुआ है, अब तक 3 बड़े डॉक्टर्स जो है वो इंतकाल कर गए कोरोना में मुब्तला होके। तो ये जो हॉस्पिटल और ये जो है अपना हेल्थ केयर वर्कर्स पे जो लोड बढ़ रहा है, ये आगे चल के प्रॉब्लम कर डॉक्टर सकता साहब है एक हमारे चीज लिए। आपने ये देखिए, एक तो आप कह रहे हैं कि लोगों का जो रवैया है वो गले मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, बगैर मास्क घूम रहे हैं, ये तो रवैया पर शमूल, मैं अब खुद बैठा हूँ, मैं इस बात को तस्लीम करूंगा कि कोरोना होने के बाद, सेहतमंद होने के बाद पिछले 2 महीने से मेरा भी रवैया ऐसा है। लेकिन दूसरा मामला है कि जो हुकूमती सतह पर बड़ी SOPs की पाबंदियां करवाई जा रही थी, बड़ी सख्तियां की जा रही थी, उसमें भी शायद नरमी हुई है। तो हमारा तो एक वतीरा है कि अगर पुलिस वाला नहीं खड़ा तो सिग्नल तोड़ लेते हैं हम लोग, अगर हुकूमत नहीं SOPs पर अमल करवा रही तो हम भी नहीं करते हैं। तो ये शायद ये दोनों जानिब से होना चाहिए, आवाम की भी और इंतज़ामिया की जानिब से भी, तो फिर शायद कदरे कुछ बेहतर हो जाए। जैसे पहले हमने आज से 2 महीने पहले देखा, बड़ी सख्ती थी, बड़ा अमल अच्छा हो रहा था, केसेस को भी हमने बहुत नीचे तक ले गए थे और अमवात पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नीचे चली गई थी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मुदस्सिर। बात ये है कि ये बात मैं बहुत पहले भी कर चुका हूँ कि अभी जो 1-2 महीने पहले जब ये मैसेज जा रहा था कि अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि 200-300 केसेस सिर्फ रिकॉर्ड हो रहे थे, अमवात नहीं हो रही थी, तो लोग ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान से कोरोना का खात्मा हो चुका है। और लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली बिल्कुल अपने रूटीन के काम सारे करने शुरू कर दिए। और फिर उसके बाद हुआ ये कि स्कूल, सब चीजें खुल गई सारी चीजें, और तमाम लोग हैं वहां पर कोई SOPs को फॉलो नहीं किया। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब ये तासुर गया कि पाकिस्तान से कोरोना का ऑलमोस्ट खात्मा हो गया है, तो हुकूमत ने भी जो है वो कानून की जो कोरोना के SOP को फॉलो कराने के लिए कोई किया। और हम बारहा आपके प्रोग्राम में भी कहते रहे हैं कि पाकिस्तान में एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बननी चाहिए जो कि पूरे पाकिस्तान में एक ही कानून हो, और वो कानून बनाया जाए, असेंबली से पास कराया जाए, और उसके अंदर उस कानून के ऊपर उसके इम्प्लीमेंट कराया जाए, उसके अंदर कुछ सजाएं या जो कुछ भी हो मुनासिब तरीके से वो बननी चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन वो इस तरह की चीज बहरहाल नहीं है। लेकिन उसके बावजूद इंतजामिया का काम बड़ा बेहतर नजर आया। तमाम सूबाई हुकूमतों को क्रेडिट देना चाहिए, वफाकी हुकूमत को भी क्रेडिट देना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर साहब आपके वक्त का। बसरा साहब, एक जानिब हम देख रहे थे तारीफ हो रही है पाकिस्तान की हुकूमत की कि बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, दूसरी जानिब इस किस्म के मामला आता है और आज तशवीश हुई है। काबीना के इजलास में बाकायदा तौर पर वज़ीर आज़म और वज़रा की जानिब से तशवीश का इजहार किया गया कोरोना केसेस में इजाफे का। लेकिन उसके बावजूद पंजाब हुकूमत हो, KP की हुकूमत हो, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वहाँ भी ईजी चल रहा है मामला। तो ये जो ईजी ले लेना है, ये कहीं खुदा न खास्ता में बिजी न कर दे इस मामले में दोबारा। मुदस्सर, ये एक दूसरी लहर आई है कोरोना की, और इसमें देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड भी आपके पास रिपोर्ट सामने आ रही हैं, और डेफिनेटली इसको इफेक्ट पाकिस्तान ने भी किया है और मरीज़ों की तादाद बढ़ रही है। और मैं समझता हूँ पहले भी सब कुछ मेरे अल्लाह ने बहुत बड़ा करम किया, और जो हुकूमत ने और आवाम ने मिलकर एक पॉलिसी बनाई। हालांकि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम है, इकानमी के हवाले देख लें हमारी, या आप हमारा हेल्थ केयर का निज़ाम देख लें, इसके बावजूद दुनिया में अप्रिशिएट किया गया कि जिस तरह अल्लाह ताला ने कोरोना से पाकिस्तान को महफूज रखा। लेकिन अभी जो बात है, देखें, ये तमाम लोगों की एक जिम्मेदारी है। अभी ज़ाहिर है एक नई लहर आई है, अभी उसमें उतनी शिद्दत नहीं है। अभी असद उमर साहब ने बताया, NCOC की मीटिंग हुई है, उसमें वार्न किया जा रहा है। इसके बावजूद जो रवैया है, अभी आपने स्टार्ट में कहा था कि आप कोविड के पर्चे दे रहे हैं। देखिए, अगर स्टार्ट में हम सख्ती शुरू नहीं करेंगे, ज़ाहिर है उस वक्त लहर बहुत शिद्दत से थी जब पहला फेज़ आया था, अभी उसमें थोड़ी सी शिद्दत नहीं है। हमें इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए। तो इसके लिए इंशाल्लाह गवर्नमेंट जो है उसी वार फुटिंग पे, उसी स्ट्रेटजी पे अमल करेगी जैसे पहले किया था। तमाम जो इकाइयाँ हैं, तमाम जो सूबे हैं, हम सब से रिक्वेस्ट करेंगे कि खुदारा इसके ऊपर, चूँकि ये ज़िंदगियों का मामला है, हमें एक जगह होकर जिस तरह पहले मुकाबला किया है हमने दोबारा करना है। बिल्कुल, ये है कि ये दोबारा से उस तरह से ना हो जाए, लेकिन जो आप पर्चों की बात कर रहे हैं वो भी ऑपोजिशन पर ना हो, वो सब पर एक जितने पर्चे हो जाएं तो वो बेहतर। हमें ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। बहुत शुक्रिया शौकत बसरा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। हमें यहाँ पर ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर बात करेंगे। पाकिस्तान में फिर से क्रिकेट होने जा रही है कोविड के बावजूद। ये एक बड़ी अच्छी खबर है कि जिम्बाब्वे की टीम पाकिस्तान पहुंच रही है। ब्रेक के बाद बात होगी खेल के मैदान की खबरों के हवाले से।
اور کھیل کے میدان سے خبر دیں گے کہ زمبابوے کی ٹیم پاکستان پہنچ گئی ہے اور پاکستان کے ساتھ سیریز کھیلے گی. اعجاز وسیم باکری لاہور سے اسپورٹس رپورٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں. اعجاز، زمبابوے کرکٹ ٹیم پاکستان پہنچ چکی ہے، پاکستان ٹیم کا کل اعلان کر دیا گیا مصباح الحق کی جانب سے. کیسا دیکھ رہے ہیں کہ ایک اچھا خوش آئند پاکستان کا جو پاکستان میں کرکٹ رکی ہوئی ہے خاص طور پر اس حوالے سے ایک اچھا معاملہ ہوگا؟ بالکل اچھی خبر ہے، کیونکہ کرونا وائرس کے اس پینڈیمک کے دوران آپ کو پتہ ہے سپورٹس کافی افیکٹ ہوئی ہے، لیکن زمبابوے کرکٹ بورڈ کا پاکستان کے بایو سیکیور ببل، بایو سیکیور انوائرمنٹ پہ ٹرسٹ کرنا یہ بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے اعتبار کیا کہ ان کے پلیئرز یہاں سیکیور رہیں گے. سیکیورٹی کا تو خیر پاکستان میں اب کوئی مسئلہ نہیں رہا. سپر لیگ کا آپ کو پتہ ہے تقریباً 97% ہو چکا ہے، صرف 3 دن کا کھیل باقی ہے. اس کے بعد سری لنکا بھی آ چکی، بنگلہ دیش بھی آ چکی، ویسٹ انڈیز بھی کراچی میں کھیل چکی ہے. تو اس بایو سیکیور ماحول میں زمبابوے کا آ کر پاکستان کھیلنا یہ بڑی اچھی چیز ہے. اور جو پھر پاکستان کرکٹ کی سلیکشن کمیٹی نے جو ٹیم اناؤنس کی ہے اس میں شعیب ملک کو ریسٹ دیا، کیونکہ وہ سینئر پلیئر تھے تو کہا گیا جی ان کو ریسٹ دیا جا رہا ہے. محمد عامر کو ریسٹ دیا گیا، سرفراز کو ڈراپ کر دیا گیا. سو ملی جلی سلیکشن ہے. ایک دو نئے کھلاڑی اعجاز ٹیم کا حصہ ہیں تو اچھا ایک موقع بھی ان کے لیے ہے، اور میرے خیال میں پرفارمنس دے کر جگہ بنانا اور سینئر ٹیم کے لیے مشکلات پیدا کرنا بھی ہوگا اس سیریز میں نئے کھلاڑیوں کا. دیکھیں یہ بہت بہت زبردست چیز ہے، کیونکہ جب بھی انٹرنیشنل سپورٹس ہوتی ہے تو ہمیشہ نئے پلیئرز کو اپنے ہی ملک کے اندر موقع دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے ملک کی ڈومیسٹک کھیل کھیل کر ان کی پچز سے بھی واقف ہوتے ہیں، گراؤنڈ سے بھی واقف ہوتے ہیں، کراؤڈ کا بھی ان کو پتا ہوتا ہے. خیر اس پر کراؤڈ تو الاؤ نہیں ہے، لیکن 10 سال تک پاکستان کے جتنے بھی کھلاڑی کھیلے ان کو اپنے ڈیبیو ملک سے باہر جا کے کرنا پڑا جا ہوتے ہیں. تو اس راولپنڈی میں جب نئے پلیئرز جنہوں نے نیشنل T20 میں پرفارم کیا ہے یا لاہور میں T20 زمبابوے کے خلاف ہوں گے تو ان نئے پلیئرز کو ایڈوانٹیج اچھا کھیلنے کا. سر یہ نیشنل T20 بھی لاہور پنڈی کے حوالے سے دونوں میچز ہو رہے ہیں، یہ بھی اچھا ہے. ایک خبر آئی ہے کہ ہیڈ کوچ نہیں آ رہے ہیں زمبابوے کے، یہ کیا معاملہ ہوا ہے؟ زمبابوے کرکٹ ٹیم کے جو ہیڈ کوچ ہیں لال چند راجپوت، یہ بھارتی کرکٹر ہیں اور یہ بھارت کی طرف سے کھیل چکے ہیں. پاکستان کی وزارت داخلہ کی کلیئرنس کے بعد پاکستان کی وزارت خارجہ نے ان کو زمبابوے کے دیگر اسکواڈ کے ساتھ ویزا بھی ایشو کر دیا تھا. کوئی سیکیورٹی کلیئرنس کا ایشو نہیں تھا، لیکن مودی سرکار نے اور وہاں پہ جو ایک اسٹیبلشمنٹ یا جو ایک مافیا ان کا شاید یہ کہ جب کوچ ٹریول نہیں کرے گا تو انٹرنیشنل میڈیا پر یہ خبر بن جائے گی کہ دیکھیں جی. تو یہاں بھی مودی سرکار جو ہے وہ کھیل کے ساتھ کھلواڑ کرنے سے باز نہیں آ رہی ہے. زمبابوے کو کوچ کو پاکستان آنے کی اجازت ان کی جانب سے نہیں دی گئی، پاکستان نے تو ویلکم بھی کر لیا، ویزا بھی جاری ہو گیا تھا. بہت شکریہ اعجاز وسیم باکری ہمارے ساتھ ہمارے اسپورٹس رپورٹ موجود تھے. پروگرام سے مدثر اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.